थर्सडे का दिन है और आपको पता हर थर्सडे को 35-36 साल से हम ये सिलसिला जो है वो मुतवातिर ऑन है। कोई भी प्रॉब्लम हो जादू है। जिन घरानों में बिल्कुल तालीम नहीं है वहाँ तो हर चीज़ के लिए जादू है, बंदिश है, जादू है वगैरह वगैरह। जादू पे भरोसा करने का मतलब होता ये कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों की, गलत फैसलों की, गलत कारकर्दगी की जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। अंग्रेज़ी में कहावत है द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। हमें दूसरों का कल्चर, दूसरे का रहन सहन, दूसरे की तर्ज ज़िंदगी हमेशा अच्छी लगेगी और अपना जो होगा वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। लेसन्स ऑफ लाइफ के साथ, सवाल जवाब के साथ मैं डॉक्टर मोइज़ हाजिर हूँ। थर्सडे का दिन है और आपको पता हर थर्सडे को 35-36 साल से हम ये सिलसिला जो है वो मुतवातिर ऑन है। शाम को मगरिब की नमाज के बाद ये होता है। कोविड की वजह से 3 साल से हम नहीं कर पा रहे तो हम ऑनलाइन चले गए। उरूज बैठी है आपके सवालों के साथ। याद रहे, जो भी आपको सवाल पूछना है आप हमारे किसी भी वीडियो पे, किसी भी पोस्ट पे वो सवाल लिख सकते हैं। सवाल लिखने से पहले लिखें #AskDrMoiz, #AskDrMoiz। और हमारे YouTube का चैनल है माइंड साइंसेज ऑफिशियल, ठीक है, नीचे आ रही होगी पट्टी, उस पर किसी वीडियो पे आप डाल दें अपना सवाल। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जिसकी टर्न पहले आएगी हम सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उरूज बैठी है, उरूज आप स्टार्ट करें पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़। #AskDrMoiz. Why in Western countries people don't have jadoo? Why it only happens in Indo-Pakistan? Question by Hussain. #AskDrMoiz. वालेकुम अस्सलाम हसन। जादू वहाँ पे भी होता है, जादू है मौजूद, मगर जब तालीम माशरे में आम हो जाती है और पढ़ा लिखा शख्स होता है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। देखिए, हमारे यहाँ समझा जाता है आम तौर पर कि कोई भी प्रॉब्लम हो जादू है। जिन घरानों में बिल्कुल तालीम नहीं है वहाँ तो हर चीज़ के लिए जादू है, बंदिश है, जादू है वगैरह वगैरह। जादू से इनकार नहीं किया जा सकता। देख, आपका दीन बताता है जादू है, नज़र बद है, सब कुछ है, लेकिन जितना हमारे इंडो पाक वगैरह का ये जो पूरा खित्ता है इतना बिलीव किया जाता है इतना है नहीं। बिलीव करने की एक सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर है हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान में रहे बरसों से। हिंदू कम्युनिटी जो हमारी वो तोहम परस्त बहुत है ज़्यादा। वहाँ बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे, आफाकी क़ुव्वतों पे वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यकीन किया जाता है। तो वो बिलीफ हमारे आबा व अजदाद तक आए और वो फिर हमारे वालिदैन और इस तरह आगे बढ़ते गए। बिलीफ से जान छुटकारा बड़ा मुश्किल है, जान छुड़ाना। ये मुख्तलिफ फॉर्म में आता रहता है, नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जादू है मगर इतना नहीं। हर आप चली जाए दीवार पे, वॉल चॉकिंग पे जुनैद बंगाली, प्रकाश बंगाली, फला बंगाली, और डेफिनेटली जब इतना पैसा ये खर्च करते हैं तो इनके पास क्लाइंट होगा ना, तो लोग जाते हैं इनके पास, पैसा देते हैं। मगरिब में है मगर इतना नहीं है क्योंकि वो इतना फोकस नहीं करते। जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम होता है अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बीमार होता है साइकाइट्रिस्ट से डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कोई और प्रॉब्लम होता है बैठ के हल निकालने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, वो समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, उन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करते हैं। जादू पे भरोसा नहीं करते हैं। जादू पे भरोसा करने का मतलब होता ये कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों की, गलत फैसलों की, गलत कारकर्दगी की जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। सबसे आसान है जादू पे डालना। सास ने करवाया, बहू ने करवाया, फला ने करवाया, बस जान छूट गई अपनी। ये नहीं देखता इंसान कि मेरी क्या खामी है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या कोताही है। मगरिब में माशरा इसलिए तरक्की कर रहा है कि इंसान अपनी कोताही को ढूंढता है, अपनी कमज़ोरी को ढूंढता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। थैंक यू। #AskDrMoiz. सर, अंग्रेज़ के रहने सहने के तरीके टीन एज बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसमें आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बच्चों को कैसे फोर्स करें कि वो इस्लामिक कल्चर से रुजू करें? शाजिया अख्तर। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, इंटरेस्टिंग सवाल है।
دیکھیں ہماری عادت ہے, وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے, the grass is greener on the other side. ہمیں دوسروں کا کلچر, دوسرے کا رہن سہن, دوسرے کی طرز زندگی ہمیشہ اچھی لگے گی, اور اپنا جو ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا, بیکاز ہم عادی ہو چکے ہیں. اگر روز آپ دال کھائیں گے, روز مرغی کھائیں گے, روز مچھلی کھائیں گے, آپ تھک جائیں گے. تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے, اور ہمیشہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنا اوپینین چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. مغرب میں جہاں بہت ساری اچھائیاں وہاں بہت ساری برائیاں بھی ہیں. ترقی یافتہ معاشرہ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں, عزت نفس محفوظ ہے, زندگی محفوظ ہے. مگر وہاں جو چند چیزیں وہ یہ ہے کہ اخلاقی برائیاں بھی ہیں. مگر کیا ہمارے ملک میں نہیں ہیں؟ ہمارے ملک میں بدترین اخلاقی برائیاں ہیں. یہ اسلامک ملک ہے. یہاں پہ کسی جگہ پبلک ٹوائلٹس کی حالت دیکھیں, پاکیزگی نصف ایمان ہے, یہ حدیث ہے. کہاں ہے صفائی؟ کہیں نہیں ہے. پلس جس طرح کے رویے, ہم رشوت, بےایمانی, ملاوٹ, چوری چکاری, ملاوٹ باہر ملکوں میں, ویسٹرن کنٹریز میں ملاوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, سوچ نہیں سکتا انسان کہ ملاوٹ ہو. تو اب جس اسلامی رہن سہن کی بات کرتی ہے وہ کیا ہے اسلامی رہن سہن؟ اولاد ماں باپ کا ادب کرے, ٹھیک ہے, کرنا چاہیے. کیا بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ محبت سے, اخلاق سے پیش آئے؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. مگر اگر ایسی آزادی ہے, بے راہ روی ہے, تو پھر وہ بے راہ روی اسلام قبول نہیں کرتا نا. اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی ہر ایک کا حق محفوظ ہے, ہر ایک کو اپنا حق دو. مگر اسلام کوئی بندش تو نہیں لگاتا آپ پر, کسی قسم کی پابندی تو نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر سے انفلوئنس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس آزادی نہیں, وہ آزادی ہے. ابھی کیس جو ٹیکسس میں ہوا ہے, جہاں ایک لڑکے نے جا کے اسکول کے اندر گولیاں مار دی, 13 یا پتہ نہیں کتنے بچوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. مجھے کل ٹیکسس, ہیوسٹن ٹیکسس سے ریڈیو والوں کی کال آئی. میں کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشن پہ آتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لڑکا تھا یہ یا تو بلی ہو رہا تھا, یا تنہائی پسند تھا, یا کوئی پرابلم تھا. سب سے پہلے اس نے کام یہ کیا کہ اس کے جب دادا گھر سے چلے گئے, اس نے اپنی دادی کو سر میں گولی ماری. وہاں سے وہ اپنی آٹومیٹک رائفل لے کے نکلا ہے اسکول میں. اسکول میں اس نے مختلف کمرے میں جانے کے بعد ایک کمرے کو سلیکٹ کیا, دروازہ بند کیا, اور وہاں اسٹوڈنٹس کو گولی مار دی. یہ بھی تو معاشرہ ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کل میرے پاس ایک چینل والے آئے تھے, ایک نوجوان نے جو 21 سال کا تھا, گھاس منڈی رنچور لائن, اپنے باپ کو اس نے اس طرح مارا کہ ہتھوڑے سے مارا اس کو سر, اس کے بعد جسم کاٹا, جسم کے تمام اعضاء نکالے. تو یہ چیز تو اسلامی ملک میں بھی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو گھر میں کس قسم کا ماحول رکھنا ہے. نہ اسلامی معاشرہ میں کوئی برائی ہے, نہ مغربی معاشرے میں برائی ہے. جو عمل کرنے والے ان کی برائی ہو سکتی ہے, ان کی غلطی ہو سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ باہر ملکوں میں, مغربی معاشرے میں عدل و انصاف ہے, 20-20 سال کے بعد بھی مجرم پکڑا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ECL میں سے نام نکل گیا, ہمارے ہاں جو ہے جو جتنی چاہے بدماشی, اگر اس کے پاس طاقت ہے, دولت ہے, کنیکشنز ہیں, تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر تو یہ اسلامی معاشرہ نہ ہوا نا. کیسا ہوا اسلامی معاشرہ؟ تو بہرحال اس چیز پہ غور طلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ رولز بنا لیں, کچھ ایسے رولز بنا لیں جس کی بیسس پہ صحت مند معاشرہ ہو, صحت مند ہو. مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا, صحت مند معاشرہ ہو جہاں اس معاشرے میں پڑھنے والے بچے اچھے انسان بن سکیں. اچھا, سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ بچوں کو کیسے فورس کرے کہ اسلامی تعلیمات حاصل کرے. اچھا, بچے کو آپ فورس نہیں کر سکتے. بچہ ایگزامپل دیکھتا ہے, لیڈ کرے اس کو ایگزامپل سے. فار ایگزامپل, اگر آپ گھر کے اندر اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اخلاق, کردار, ویلیوز, نماز پڑھنے کی عادت, قرآن پڑھنے کی عادت, مختلف قسم کے سوالات بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں. فار ایگزامپل, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کبھی رات کو بیٹھ کے بچوں کو مختلف انبیاء کرام کی قصے بتائیں جو قرآن پاک میں موجود ہے؟ ویری انٹرسٹنگ ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی کہانی, ایک بہت بڑی مووی بنی یوسف علیہ السلام پہ, کئی DVDs پہ وہ دکھائیں بچوں کو. بچہ خود بخود راغب ہوگا اس طرح. زبردستی مت کریں. تھینک یو. #Ask Dr. Moez. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے کہ ہم کسی کو معاف کیسے کریں؟ کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہو اور ہم معاف کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی ان کی کہیں باتیں مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں,
تو ہم اس سے خود کو فری کیسے کریں؟ امجد علی۔ آپ کے سوال کے امجد صاحب دو حصے ہیں، ایک معاف کیسے کریں اور دوسرا ان کی کئی بھی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ پہلی بات ہے معاف کیا جاتا ہے رب کے لیے، اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، پوری صفت تو نہیں ہو سکتی، اس کی جھلک، اس کا ریفلیکشن پیدا کرنے کے لیے جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ کا حق چھینے، معاف کر دیا کرے۔ تو معاف کرنے میں اگر تو پرانی باتیں ان کی کہیں بھی ذہن میں آئے گی تو آپ معاف نہیں کرتے، کر نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے معافی کا سوچا ہی نہیں، کیونکہ جو معاف کرتا ہے وہ پرانی باتوں کو درگزر کرتا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نکال دیتا ہے۔ ایک بڑے کام کے لیے چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے معاف کیا ہے تو پھر اس کی کئی بھی باتوں پہ اثر کیوں ہوتا ہے آپ کو؟ پھر بھی ظاہر ہے ویسے تو انسان بڑا مشکل ہے انسان کو، بیکاز اگر کوئی کئی بھی باتیں ہیں وہ انسانی کے جذبات مجروح کرتی ہیں انسان کے، تو جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اس کی تکلیف یا اس کا ہرٹ کافی عرصے تک رہتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو اس نے کہی، آنکھیں بند کریں، تصور کریں اس بات کو، اس بات سے آپ کو کیا فیل ہوا ہے، کیا ہرٹ ہوا ہے، اور اس کو کوشش کریں ریفریم کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل یہی بات اگر کوئی اپنا کہتا یا ایسا کہتا جس سے آپ بے تحاشا محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف کم ہوتی؟ اس طرح کوئی ایسی شخصیت اپنے ذہن میں لائے اور تصور کرے۔ NLP میں یہ ٹیکنیک ہم کراتے ہیں، تو اگر آپ کسی طرح ان افراد کو لائیں، ان شخصیات کو لائیں جن کی بات کا برا ہی نہیں مان سکتے، فار ایگزامپل والدہ صاحبہ ہے، اور تصور کریں یہی بات والدہ نے کہی ہے، تو اس سے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی، ایموشنل لیول چینج ہو جائے گا، اور ایموشنل لیول چینج ہو گیا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ مگر پھر بھی کہتا ہوں اصل معاف کرنا ہی وہی ہے کہ جس میں انسان کو کسی سے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہو مگر پھر بھی وہ رب کے لیے معاف کر دیں، تو معاف کر دیں۔ آج ڈاکٹر معیز۔ السلام علیکم سر، میں آپ سے NLP سیکھنا چاہتی ہوں، میں سرگودا میں سے ہوں، کیا آپ آن لائن NLP کورس کرواتے ہیں؟ پلیز گائیڈ می، تھینک یو۔ ایک تو وعلیکم السلام، سرگودا سے ہیں ہم۔ NLP آن لائن بھی کراتے ہیں، NLP فزیکلی بھی کرواتے۔ یہ آن لائن ہم نے کووڈ سے پہلے شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے بہت سارے ممالک کے لوگ جو ہمارے فینز ہیں، فالوورز ہیں، وہ نہیں آ سکتے پاکستان، تو وہ آن لائن کرتے ہیں۔ آپ آن لائن کرنا چاہیں NLP آن لائن کر دیں، اور آپ اسلام آباد یا لاہور جو بھی شہر آپ کے قریب پڑتا ہے سرگودا سے، وہاں پہ آپ فزیکلی کر لیجئے گا۔ امید کرتے ہیں حالات بہتر ہو جائے، اور انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، تو ہم پھر شروع کریں گے اپنا ورکشاپ۔ ابھی ہم کراچی میں بھی کرنے والے ہیں، لاہور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کلک کیا کریں، اس کو وزٹ کیا کریں اور دیکھیں کہ اسکیجول میں کیا آ رہا ہے۔ پلس ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مائنڈ سائنسز آفیشیل، اس پہ جا کے سبسکرائب کر لیں۔ جیسے ہی نیچے ایک وہ پٹی چل رہی ہے، ٹکٹ چل رہا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی، آپ نے سبسکرائب کیا، آپ نے بیل بٹن دبایا، آئیکن دبایا، فوراً آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ گئی۔ پلس فون کر لیں آفس پہ، سب سے آسان ہے، ہمارا سٹاف صبح 11 سے رات 8 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کو تمام تفصیلیں بتا دے گا۔ امید ہے NLP میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ آج ڈاکٹر معیز، آپ وش پوری ہونے والی ہے، میڈیٹیشن کروا دے پلیز۔ مہک میڈیٹیشن جو ہے نا، وہ اب ہم نے سیٹرڈے رکھی ہے، اور اب ہر سیٹرڈے ریگولر میڈیٹیشن ہے۔ اب میڈیٹیشن میں ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اب میڈیٹیشن کی مختلف اقسام پہ جا رہے ہیں، اور اس میں لینگویج بھی چینج کر رہے ہیں۔ اردو میں بھی میڈیٹیشن ہوگی، کبھی کبھی انگریزی میں بھی ہوگی۔ اچھا، لینگویج کا میڈیٹیشن کے اثر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیٹیشن ایک فیلنگ ہے، لیٹ گو کرنے کی، چھوڑ دینے کی۔ اب یہ پینسلیں دیکھیں، اس کا کچھ وزن نہیں ہے، کچھ وزن ہے، کتنے گرام ہوگا؟ میں اس کو پکڑ کے رکھوں کچھ دیر تک آرام سے، کوئی درد نہیں ہوگا مجھے، مگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن اگر پکڑ کے رکھوں تو میں پکڑ نہیں سکتا، مجھے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ درد اس وزن کی وجہ سے نہیں ہے، پکڑے رہنے کی وجہ سے۔ تو میڈیٹیشن کا کوئی بھی میڈیٹیشن، اس کا مطلب ہے لیٹ گو کرنا، اپنے اس وقت جو حال ہے آپ کا، پریزنٹ ہے، جو تھاٹ لیول ہے، اس کو لیٹ گو کرنا، اور مائنڈ کو بیسیکلی ایمٹی کرنے کا نام ہے۔ یہ ایمٹی کرنا ہی کمال ہے۔ جس نے اپنے مائنڈ کو ایمٹی کر لیا، اس نے زندگی اپنے کنٹرول میں کر لی۔
اپنا جیون اپنے کنٹرول میں کر دیا. مگر مائنڈ نہیں کنٹرول میں ہوتا کیونکہ تھاٹس کا تانا بانا چلتا رہتا ہے. تو میڈیٹیشن کسی قسم کی بھی ہو, کسی لینگویج میں بھی ہو, آنکھیں بند کریں گے, آواز کی ارتعاش خود بخود آپ کو اس کیفیت میں لے جائے گی جس کو میڈیٹیٹو اسٹیٹ یا ٹرانس کہتے ہیں. تھینک یو دوستو, آج کی سیشن کا اختتام ہوا. یاد رہے مائنڈ سائنسز آفیشیل ہماری یوٹیوب چینل ہے, اس پہ ویڈیوز ہوں گی. کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ #AskDrMoiz اور اپنا سوال لکھ دیں. ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے گا, اور کوئی بھی سوال آپ کا ہو برائے کرم کسی بھی پکچر پہ, فوٹو پہ, ویڈیو پہ کمنٹ کے اندر #AskDrMoiz اور سوال میں انتظار کروں گا. اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب انیوژول سوال آتے ہیں, علمی آتے ہیں, گہرائی والے سوال آتے ہیں. ضرور پوچھیے. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پاکستان پائندہ باد.